बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 96 से। अब यहाँ पर 95 की रिलेट ही आयत आगे चल रही है। दरजातिम मिन्हु, दर्जे हैं इसकी तरफ से, मतलब किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। व मग़फ़िरतन, और बख्शिश है। व रहमतन, और रहमत है। व कान अल्लाहु, और है अल्लाह, गफूरर रहीमा, बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। अब यहाँ पर देखिए किन लोगों की बात हो रही है? जो मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने अपने जानों की, अपने मालों की, कोई चीज़ की परवाह ना करते हुए अल्लाह की राह में सारे जिहाद करते रहे, और अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानें भी खर्च कर दी और अपने माल भी खर्च कर दिए। तो इनके लिए दर्जात है उसकी तरफ से, और मग़फ़िरत भी है और रहमत भी है। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी उनके लिए नेमतें हैं, रहमतें हैं। तो अब ये ना सोचे कि अब तो वो मौका चले गया कि हम जिहाद करते या हम जंगों पे जाते, या हमको अब ये दर्जात तो हमको नहीं मिल सकते। कोई इंसान अपनी जगह ये ना सोचे कि ये तो उनकी बात हो रही है कि जो जंगों में गए, जिन्होंने जिहाद किया, जो मक्का से मदीना गए, जिन्होंने घर-बार छोड़ा, जिन्होंने अपने बच्चे छोड़े, उनको ये शायद उनके अजर की बात हो रही है। नहीं, बल्कि आज भी ये अजर बाकी है। जैसे कि हमें पता है कि हमने बात की थी कि जिहाद तो बहुत जगहों पे होता है, कि बहुत सारी चीज़ें जो हम छोड़ते हैं अल्लाह के लिए, वो सारी चीज़ों में जिहाद है। फिर अब हम अगर वो करते हैं जिहाद, तो हमको भी फिर हमारे भी दर्जात बढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, और फिर अल्लाह ताला हमें भी मग़फ़िरत से नवाज़ेगा, हमारे पर भी रहमतें नाज़िल फ़रमाएगा। तो अल्लाह ताला तो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। ये नहीं है कि कुछ दिनों के लिए वो बात तय हुई थी और बाद में फिर वो ख़त्म हो गई। नहीं, बल्कि आज भी कहीं न कहीं ऐसे मौक़े आते हैं कि जिहाद का मौक़ा आता है। अब जंग तो हम नहीं जाते, लेकिन एक हमारी जंग क्या है कि अपने शैतान से लड़ना, अपने नफ्स से लड़ना, ये भी तो एक जंग हम रोज़ कर रहे होते हैं ना, कि अल्लाह के खिलाफ अगर कोई बात होती है, तो हमें उसके लिए बहुत लड़ना पड़ता है। बहुत अपने आप से भी लड़ना, अपने आस-पास के माहौल में अपने आप को कैसे फिट करना। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? जिहाद ही है, और जंग ही है, वो भी एक किस्म की ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिहाद ही कहेंगे। और ये दर्जे हमें भी मिल सकते हैं, ये मग़फ़िरतें हमें भी मिल सकती है, ये रहमतें हमें भी मिल सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आप अब हैंडल करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं। कई बहनों को कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी को कहीं जाना था, कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में मुब्तला है। अब कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके, कोई कोई तो ऐसे हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आराम से ये सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जिनको कुछ स्ट्रगल करके यहाँ पर 1 घंटा भी बैठना है अगर उनको, तो उसमें भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। घर के काम-काज मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, बच्चों के ट्यूशन्स है, स्कूल्स है, खाने हैं और पकाने हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं। अल्लाह ताला के पास वो भी बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं, कि अल्लाह ताला, हाँ, अगर आपने सपोज़ सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपको जो दोपहर में काम, आपको जो शाम में काम करना था, 5 बजे जो आपको काम करना था, आपने सिर्फ़ इसलिए उसको पहले वक़्त के उससे पहले कर लिया। अब जैसे कि शाम को आपका खाना बनाना था, आपने 5 बजे के पहले ही बना लिया। तो इसमें भी अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया, जिहाद किया आपने, जद्दोजहद की आपने, ताकि आप कुरान की महफ़िल में बैठ सकें। तो ये भी आपके लिए दर्जात बढ़ाने का ज़रिया हो सकते हैं। जो काम आपको कहीं जाना था तो आपने वो रोक दिया, उसको आपने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं मैं क्लास के बाद चली जाऊँगी। किसी के पास जाना था, किसी को बुलाना था, सारा कुछ हमने टाइम टेबल ऐसे सेट किया कि हमारा कुरान का टाइम डिस्टर्ब ना हो। तो हम अक्सर ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि ये करते हैं कि कुरान के टाइमों को इतनी ज़्यादा परवाह नहीं दी जाती है। ना बच्चों की जो तालीम है उनको परवाह दी जाती है, ना कोई हमारी जो क्लासेस है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। कि कहीं जाना है तो उसी टाइम चले गए, कोई आ गए तो हमने क्लास छोड़ दी। कोई आ गए आपके घर तो आप उनको कहें कि मेरी क्लास चल रही है, आप भी आइए सुनिए। तो आपको वो मना तो नहीं करेगा सामने से कि नहीं, नहीं मैं नहीं सुन रहा, आप सुनिए, या मैं जा रहा हूँ,
یہ تو کلاس ہی سن رہے ہیں۔ چلے کوئی اپنے کلوز ونس ہے تو ایسے لوگوں کو تو ہم بٹھا سکتے ہیں، اپنی بہن ہے، اپنے رشتہ دار ہے، کوئی کلوز ہے رشتہ دار، تو ان کو تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اور اگر کوئی ایسے مہمان نہیں ہیں کہ جو آپ ان کو نہیں بٹھا سکتے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں بھی مہمان نوازی کا بھی آپ کا فرض عین ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، مغفرت بھی عطا کرتی ہیں، اللہ کی بخشش اور رحمت سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں، توفاہم فوت کرنے سے ہے، فوت کرنا مطلب جان نکالنا، مرنے کا وقت، ملائکتو فرشتے، ظالمی حالانکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنے جانوں پر، قالو تو فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم کس حال میں تھے تم، قالو تو وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور، فی الارضی زمین میں۔ اب قالو تو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین، واسعتن فراخ، مطلب بہت بڑی تھی زمین، فتہاجروا فیہا تو تم اس میں ہجرت کر لیتے، فاولئک مأواہم جہنم تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وساعت اور بہت بری جگہ ہے مسیرہ لوٹنے کی۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی جو جہاد جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ان لوگوں سے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، جب فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں، اور یہ فرشتے کیسے ہیں؟ ایسے ظالم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ان کے تکلیفوں کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو جب فوت کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، ان کی روح پرواز کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں ایسے؟ کس حال میں تھے تم؟ مطلب یہ کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے ہجرت نہیں کی؟ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے وعید آ رہی ہے، ڈراوا آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہجرت کر سکتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کو مدینہ جانے کے لیے کہا گیا نا۔ اب یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا، اور جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی جائے گی، اب مدینہ جانا ہے، سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے وہاں جانا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑنے کو مشکل سمجھا، کچھ لوگوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑنا مشکل سمجھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس حال میں تھے تم، کیوں نہیں تم نے ہجرت کی، تو وہ کیا بولیں گے؟ اب دیکھو، ایکسکیوز تو انسان ہر وقت بتاتا ہی رہتا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو بہت مجبور تھے، کمزور تھے، کہ ہم نہیں جا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین بہت بڑی کہ تم کیا کرتے، ہجرت کر جاتے۔ مطلب یہ کہ ایک تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، اب آج کے ماحول سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو تو یہ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے وہاں پر ہجرت نہیں کی تھی اور پریشان ہو گئے تھے، وہیں رہ رہے تھے، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ان کے بارے میں آ رہا تھا کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور مسلمانوں پر یہ ظلم کیا تھا، جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ بھی دینا پڑتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایسے حالات ہو گئے تھے، اب ظاہر ہے اب اگر وہ مکہ میں رہ رہے ہیں، مشرکوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کا ساتھ تو دینا پڑے گا جنگوں کے ٹائم پہ۔ اور مشرک کیا چال چلتے تھے، ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے اور ان کے لیے ڈھال کا کام مطلب لیتے تھے ان سے۔ اب یہ مسلمانوں کے لشکروں کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اب جو سامنے جو اپوزیشن میں جو مسلمان ہیں، اب ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ سامنے بھی ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، اگر ہم اب ان سے لڑیں، تیر برسائیں، تلواریں چلائیں، تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے ہیں، اگر ہاتھ روکے تو خود انہی کا نقصان پہنچ جاتا ہے کہ بھئی اب وہ کیا کریں۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے، اور مقابلے کے وقت کیا کرتے تھے، ان کی گروہ کو بڑھا دیتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ بھی جاتا یا تلوار لگتی تو وہ زخمی ہو جاتا، مر جاتا، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ کیا تھے کہ ان کو ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور یہ اس میں مستضعفین میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے، سچ مچ جو واقعی جو معذور ہے،
کہ جیسے کہ بیمار ہیں، بوڑھے بچے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا عورتیں ہیں، کافر ہے، اب قید میں پڑے ہوئے مسلمان ہیں، وہ کیسے ہجرت کریں گے؟ اب بہت ہی کمزور ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کیسے ہجرت کریں گے؟ تو یہ لوگ ان سے بری ذمہ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آسانی سے ہجرت کر سکتے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے پریشان تھے، ہم تو پھنسے ہوئے تھے، تو ہم کیسے ہجرت کرتے؟ اب آج کے زمانے میں دیکھیے کئی کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان وہاں آرام سے رہ رہے ہیں، کس لیے؟ اپنی جابس کے لیے، اپنے گھر سیٹ ہے، اپنے جاب سیٹ ہے، اپنے بچے سیٹ ہے، اب یہاں سے چھوڑ کر کیسے جائیں؟ تو اس کے لیے بایا چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہیں، کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام پر پابندیاں لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر صرف کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سارا کچھ سیٹ ہے، اب کیسے چھوڑ کے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا زمین بڑی نہیں تھی؟ کیا زمین فراخ نہیں تھی؟ بہت بڑی تھی، اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، فَتُہَاجِرُوا بِهَا، تو تم اس میں کیا کرتے؟ ہجرت کر جاتے۔ بھئی انسان کو اگر کوئی اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہے، تو انسان کیا کرے؟ چھوڑ دے وہ جگہ، کہیں اور چلا جائے، ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اس کو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب جاب کرنی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بیوی چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، جاب کے لیے، پیسوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر آج کل تو ایسے ہو گیا کہ خواتین بھی جابس کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں، اپنے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو کیسے نہ کیسے چھوڑ کر آج کل خواتین بھی کیسے جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی ہجرت کس لیے ہے؟ پیسوں کے لیے، جابس کے لیے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان ایمان کی خاطر یا پھر اسلام کی خاطر یا اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر وہ ہجرت کر جائے۔ بہت کم ایسے کیسز ہمیں سننے میں آتے ہیں۔ لیکن اب جیسے کہ دیکھیے کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی مشکل کر دیتے ہیں۔ اب کئی آفیسز ہیں، اب فار ایگزامپل کوئی آفیسز ہے، کوئی ایسے ادارے ہیں جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر عبایا الاؤڈ نہیں ہوتا، نوز پیس الاؤڈ نہیں ہوتا، تو وہاں پر نماز پڑھنے کے ٹائمنگس آپ کو نہیں دیے جاتے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر سے پھر فتوحاجروا فیہا، وہاں سے ہجرت کر لیتے آپ، یہ بھی ہجرت میں آئے گا پھر آپ کے۔ تو وہاں پھر ہم صرف وہاں پر اس لیے رہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا دانا پانی بند نہ ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دے، اگر آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ نواز دے۔ لیکن انسان کیا سوچتا ہے کہ نہیں اب میری جاب چھوٹ جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو ایسی جگہوں پر سے اپنے آپ کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، کون سی چیزوں کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے، ایسی محفلیں، اب کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ساری بے پردگی ہے، کوئی وہاں نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ ایسی محفلوں میں نہ جائیں، اپنے آپ کو ہٹا لیں وہاں سے، یہ بھی آپ کی ہجرت ہوگی، یہ بھی آپ کا جہاد ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی تھی میری زمین، تم نے ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ چھوٹ جائے گا کہ ہاں میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک لڑکی شادی کر کے ایک ایسے گھرانے میں جاتی ہے، وہاں پر بہت ماڈرن لوگ ہیں، اب وہاں پر عبایا نہیں پہنا جا رہا ہے، وہاں پہ آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، پارلرز اور پارٹیز ہو رہی ہیں، مردوں کی اور عورتوں کی مل کے پارٹیز ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اب وہ کیا اس کے پاس آپشن ہے، چاہے تو وہ وہاں رہے، چاہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر بھی اپنے آپ کو سیف رکھے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس میں بچا سکتی ہوں، یا پھر وہاں سے ہٹ جائے، ایسے لوگوں میں سے ہٹ جائے۔ تو یہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی اجر دے گا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اوپر فرماتا ہے کہ ان کے لیے درجات ہیں، اور ہم نے کیا پڑھا کہ ان لوگوں کے لیے 100 درجے ہیں جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 100 درجے رکھے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کچھ کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ چلو میں یہ بول دوں گا، میں وہ بول دوں گا، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میں تو ایسے نہیں کرتی تھی، میں ویسے نہیں کر سکتی تھی، میرے لیے تو بڑا مشکل تھا۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے، ہمارے پاس وہاں پر کوئی ایکسکیوزز نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری زمین تھی پڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تم چلے جاتے، ایسی جگہ چلے جاتے جہاں پر تمہارے لیے آسانی ہوتی۔ جیسے کہ ہماری ایک بہن نے بتایا کہ وہاں پر ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا اسکول میں، تو انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی۔ تو یہ مطلب کیسی اچھی بات ہے کہ چند روپیوں کے لیے اب یا تو ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یا تو پھر اب چند روپیوں کے لیے ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو تو نہیں بیچ رہے ہم کچھ پیسوں کی خاطر، جو پیسے کے آئیں گے اور اس میں کوئی برکت نہیں رہے گی پھر۔
اور آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کا میں نے ایسا ایگزامپل دیکھا ہے کہ میری ایک دوست تھی یہاں پر، تو اس نے صرف اس لیے وہاں پر جاب چھوڑی کہ وہاں پر اس کو پردہ کرنے مشکل ہو رہی تھی، اور جب اس نے جاب چھوڑی وہاں سے اسکول سے، تو وہاں پر جب دوبارہ اس کو جاب ملی تو اس کو سپروائزر کی جاب ملی، سبحان اللہ، اور وہ پردے کے ساتھ اس کو جاب کرنے کا کو الاؤڈ بھی کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی جو نیکیاں ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے نا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم بہت کمزور تھے اللہ تعالیٰ زمین میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ زمین تو بہت بڑی تھی تو تم ہجرت کر جاتے، تو فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے پھرنے کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر ہماری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا انسان کا، انسان وہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں مجبور ہوں، حالانکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس لیے اسے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہمیں سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری پھرنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین، اور جو کمزور ہیں میرا رجالی مردوں سے، و نسائی اور عورتوں سے، والولدان اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلتا، نہیں وہ اختیار رکھتے کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ پاتے ہیں کوئی راہ۔ اب یہاں پر وہی ہم نے ابھی جو جن لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ ایسے لوگ تو ایسے لوگ جو ہے کیسے ہیں، جو معذور ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، کئی سالوں سے قید میں ہیں، اب وہ نکل ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اب یہ تو اس سے مستثنی ہے تو ان کے ہجرت نہ کرنے کے قصور کی معافی فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کچھ جو پریشان حال ہیں، اب یہ لوگوں کو کیا ہے کہ مجبوری میں رہنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال پتا ہے کہ وہ کتنا وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دل سے تو کچھ اور ہے ان کے اور باہر سے کچھ اور ہے، یعنی کہ چلو اچھا ہی ہوا کہ ہمیں یہاں رہنے مل گیا، اچھا ہی ہوا کہ ہمیں نہیں جانا پڑا، نہیں، بلکہ وہ کیسے ہیں، نہ جانے کے باوجود بھی ان کے دل رو رہے ہیں، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ کاش ہم یہاں سے چلے جاتے، کاش کہ ہم ہجرت کر لیتے۔ اب جو اوپر بھی آیا ہے کہ بیٹھے رہنے والے اور جو دوڑ کر آگے جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن یہ بیٹھے رہنے والے کون سے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص چھوٹ ہے کہ ان کے پاس ایسے حالات نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس بیماری ہے، کوئی بہت زیادہ کمزور ہے، کوئی جیل میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ وہ کوئی ایسے نہیں کہ وہ تدبیر نہیں چاہتے، وہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ان کو، ایسا کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ جس کو وہ پا سکے اور وہ ہجرت کر سکے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ، تو بس یہ لوگ ہیں، امید ہے ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور بخشنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ انسان دل سے کیا چاہتا ہے، کہ انسان یہ دل میں انسان کے کچھ تڑپ ہوتی ہے، کوئی شوق ہوتا ہے، اب جیسے کہ فار ایگزامپل کہ کلاس میں نہ آنے کے کبھی کبھی ایسے ریزن بن جاتے ہیں کہ آپ کلاس میں نہیں آ پاتے اور آپ کا دل پورا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ آج میں کلاس میں نہیں گئی، آج میری چھوٹ رہی ہے کلاس، تو ٹھیک ہے کہ میں لیکن وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی، نہیں میں جیسے ہی اس کی آڈیو آئے گی میں فوراً سن کے اپنے نوٹس بنا لوں گی، تو یہ ہوتا ہے نا شوق، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں چلو کوئی نہیں نا، ایک دن چھوٹ گئی تو کیا ہوا، ہم روز تو کرتے ہیں، ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا، ہم روز تو پڑھتے ہیں، ایک دن قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ہم روز تو پڑھتے ہیں، ایک دن ایسی محفل میں چلے گئے، ایک دن ایسی پارٹیز میں چلے گئے تو یہ کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ہم روز تھوڑی کرتے ہیں، تو اگر یہ ہمارے خیالات رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، جو کون تڑپ رکھتا ہے اور کون تڑپ نہیں رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون مستضعفین ہے اور کون اس سے بری ذمہ ہے، مطلب آسانی ہر ایک کے لیے ہے لیکن اللہ اس کو انسان حاصل نہیں کر رہا ہے، پریشانی بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا، نہیں میرا تو جانا نہیں ہوگا، نہیں مجھ سے نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک لیڈی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں دن بھر کام کرتے ہیں اور جیسے ہی نماز مصلی پر آتے ہیں تو بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نماز کبھی کھڑے رہ کے پڑھ لی، نہیں تو نمازیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں،
تو یعنی کہ دوسرے کاموں کے لیے تو طاقت تھی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کیسی؟ کہ انسان پڑھ سکتا تھا، ایسی کوئی جینین ریزن نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی تو فوراً بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہی نمازیں پڑھتے ہیں یا نوافل اور سنتیں بیٹھ کر ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال دیکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سجدہ کریں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم کھڑے رہ کے پوری نماز پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے پاس پورا پورا اجر پائیں۔ تو ہر چیز میں، چاہے وہ گھر کی بات ہو، چاہے کام کاج کی بات ہو، تو ہر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم انسان کون کون سے انسان کام خوشی سے کر رہا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا ان کے لیے حالات اگر نہیں بن رہے۔ اب کوئی انسان رات میں روز تہجد پڑھتا ہے، ایک رات اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اجر دینے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے محروم تو نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندے نے بہت کوشش کی اٹھنے کی اور اس کو آنکھ لگ گئی، وہ آنکھ کا لگانا بھی اللہ کی طرف سے رہتا ہے، کبھی اٹھانا بھی اللہ کی طرف سے رہتا ہے، کبھی اٹھانا نیند کا لگانا بھی اللہ کی طرف سے رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، جو تڑپ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، عبادتوں کا شوق، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، پھر وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرہ، بہت ساری بڑی جگہ، بس آتن اور فراوانی، یعنی کہ بہت پھیلاؤ پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے نکلے تو پھر کیا ہو کہ مشکل ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس میں مشکل ہے، اس میں کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اب یہاں سے جاؤں تو کیسے ہوگا، کتنا مشکل ہوگا، کیسے ہوگا۔ نہیں، انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر انسان بنا سوچے سمجھے کہیں ہجرت کر جاتا ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں ڈالے گا، بلکہ اس کو وہاں بہت وسیع جگہ مل جائے گی۔ جگہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے حالات سدھر جائیں گے، اس کے لیے کوئی ایسی، اب ہم ذاکر نائک کی مثال ہی لیتے ہیں کہ ذاکر نائک کے لیے کیسی جگہ تنگ کر دی گئی تھی انڈیا میں، اور جب اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پر ملیشیا میں رہ کر انہوں نے پھر سے اپنے قدموں کو کھڑے کیا اور پھر سے واپس ان کے لیکچرز آ رہے ہیں، ان کو واپس ان کو بلایا جا رہا ہے، تو یہ کیا تھی؟ ایک قسم کی ہجرت ہی تھی ان کی، کہ جہاں پر ان کو تنگ کر دیا گیا، ان کو یہاں پر حالات ان کے تنگ کر دیے گئے، تو ان کے لیے ایسا تو نہیں ہوگا کہ سارے راستے بند ہو گئے۔ اب وہ یہ کرتے کہ چلو چھوڑو، مجھے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کہیں کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے آپ کو پریپئر کیا، دوسرے ملک میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے پریپئر کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، اور آج پھر دیکھیے کہ آج کیسی ان کی شان ہے کہ لوگ ان کے نام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کہیں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے لیے گھر نہیں رہے گا، ہمارے لیے جابز نہیں رہے گی، ہم اللہ کے لیے خود چھوڑیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم کو آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان کو یہ لگے کہ اب میں یہاں سے چھوڑ کر جاؤں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرے گا؟ راستے آسان کر دے گا، ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بستر بچھا دے گا، یہ ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ، پھر آ پکڑے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو اپنے گھر سے نکل گئے، بس نکل گئے، اللہ کے راستے میں نکل گئے، یہ نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا، کہاں میں جاؤں گا، کیا میں کماؤں گا، کیسے میں رہوں گا، یہ سوچے بغیر انسان نکل گیا۔ اور اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ انسان ہجرت کر کے نکل گیا، اور نکل کے وہ اپنی منزل پر ابھی پہنچا نہیں ہے، اور اس کو موت نے آ لیا، تو وہاں پر اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ جیسے کہ کوئی انسان، اب یہاں پر تو ہجرت کی بات تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دیجئے، اب ایک کوئی عالم ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، عالم نہیں ہے، عالم تو جب علم حاصل کر چکے گا جب بنے گا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، اب کوئی دوسرے شہر جاتا ہے، تو وہ کیا، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، ابھی اس نے صرف سپوز سمجھ لیجئے کیا، اس نے صرف ایڈمیشن لیا ہے،
کوئی ایسے اسلامی مدرسے میں، یا کوئی ایسے اپنے بچوں کو، یا پھر خود اس نے جانے کے لیے وہاں پر ایڈمیشن لیا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ لوگ جیسے کہ ہم میں سے ساری بہنیں، کہ ہم نے اب یہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک تیاری شروع کی، ایک ہم نے انٹرسٹ پیدا کیا کہ اب میں قرآن کو لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھوں گی، میں تفسیر کے ساتھ سیکھوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر تو واضح ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ اب اس کا اجر، اس کا واقع ہو گیا اس کا اجر۔ اب یعنی کہ کوئی جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ قیامت کے دن عالم کی صورت میں اٹھایا جائے گا، عالم بن کے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی اگر حفظ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی اس نے حفظ شروع ہی نہیں کیا اور اس کی موت آ گئی، تو وہ حافظ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان دین کے راستوں میں نکلتا ہے تو اس کا اجر جبھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظار نہیں کرے کہ اچھا یہ کرے گا، اچھا یہ اب 10 سال کے بعد کرے گا تب میں اس کا اجر دوں گا۔ نہیں، اب کوئی حج کرنے کے لیے نکلا ہے اپنے گھر سے اور اس کی موت واقع ہو گئی، ابھی ریلوے اسٹیشن گیا ہے، ابھی گھر سے ایک قدم اس نے باہر نکالا ہے، تو وہ قیامت کے دن حاجی کی طرح اٹھایا جائے گا، حج کر اس کا حج کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اب جب ہم نے شروع کر لیا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں کتنے سال لگ جائیں گے اس قرآن کو ختم کرنے میں۔ لفظی ترجمہ ہم یاد کریں گے، ہم تفسیر یاد کریں گے، اب ہم کریں یا نہ کریں پورا، ہم کو ثواب اجر تو ہمیں پورا مل گیا۔ وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اجر ثابت کر دیا اس کے اوپر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیے نا کتنا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ انسان نے ایک قدم بڑھایا، صرف اپنے گھر سے ایک قدم نکالا اس نے باہر، اور اس کے لیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر لکھ دیا۔ یہ جو سٹوری بہت زیادہ مشہور ہے، ہماری جو پرانی بہنیں انہیں تو پتہ ہے یہ والی سٹوری، میں اکثر بولتی رہتی ہوں، نئی بہنوں کے لیے بول رہی ہوں کہ ایک شخص جو تھا اس نے 99 قتل کر دیے۔ اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں نے بہت گناہ کیے۔ اب وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ کیا میری معافی کی کوئی امید ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، تم نے تو اتنے سارے قتل کر دیے، تمہاری معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس طریقے سے اس نے پورے 100 خون کر دیے۔ اب وہ وہاں سے نکلا اور کسی کے پاس گیا، اس نے کہا، انہوں نے اس کو یہ ایڈوائس دی کہ تم فلاں پاس ہی جو گاؤں ہے اس گاؤں میں چلے جاؤ، یا فلاں کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کر تو تم اپنی نئی زندگی شروع کرو، اور وہاں پر تم اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اب اس نے یہی سوچا کہ نہیں، اب میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں چلا جاتا ہوں اس شہر کو چھوڑ کر۔ اب ظاہر ہے اس شہر میں تو اس کو سب برا سمجھیں گے نا انسان۔ تو اب اس نے سوچا کہ میں دوسرے گاؤں جا کر، تو جو بھی ہے جگہ جا کر، تو میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گا اور توبہ استغفار کر لوں گا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس نے سوچا کہ اب میں وہاں جاؤں گا اور میں ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ اب وہ وہاں سے نکلا ہی تھا کہ وہ تھوڑی دور کے راستے پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہاں پر فرشتے آ گئے۔ اب جو فرشتے گناہگار انسان کی روح قبض کرنے والے فرشتے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے کہ یہ تو بہت گناہگار انسان تھا۔ اب نیک روح قبض کرنے والے فرشتے بھی وہاں پہنچ گئے کہ نہیں، اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ اب دونوں آپس میں بحث کرنے لگے کہ اب یہ اس کی روح کون قبض کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیا کرو کہ اس زمین کو ناپو جس سے وہ قریب تھا، جہاں پر وہ پہنچنے والا تھا، کیا وہ اس کے قریب تھا، یا پھر وہ اس کے قریب تھا جہاں سے وہ چھوڑ کر آیا تھا، جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اس زمین کا فاصلہ کم کر دیا، یعنی کہ جہاں پر وہ جانے والا تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو زمین کے فاصلوں کو بھی سمیٹ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا، اب یہ تو ہمارے لیے اگزامپل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ 100 خون کرنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے ایسی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ایسی اس کی موت ہو گئی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو زمین تھی وہ اس کو کیا کیا، اس کے راستے کو سمیٹ دیا، اس کو کم کر دیا، اور وہ اس راستے سے قریب تھا۔ جب اس کو ناپا گیا تو وہ اس راستے سے قریب تھا جہاں پر اس کو جانا تھا۔ تو اس کو پھر رحمتوں والے جو فرشتے تھے، نیک روح قبض کرنے والے جو فرشتے تھے، پھر انہوں نے اس کی روح قبض کی۔ تو دیکھیے کہ انسان کا جو نیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اب کوئی سوچے کہ نہیں نہیں مجھ سے کہاں ہوگا، نہیں نہیں اب میں نہیں کر پاؤں گی، یہ تو اتنا بڑا قرآن کیسے لفظ پہ ترجمہ یاد ہوگا، کیسے ہم یاد کریں گے، کیسے ہم تفسیر اس کی پڑھیں گے، ایک ہی کتاب تو ہے، ہم اتنا کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ یا پھر ہم کوئی دین کے کاموں کے میں آگے بڑھنے کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں وہ تو بڑا ہارڈ ہے، نہیں وہاں جانا ہارڈ ہے، نہیں وہ کرنا ہارڈ ہے۔ یہ دین کے کاموں کے لیے ہمارے پاس اتنی مشکلیں ہیں،
اور آج دیکھیں گے اگر ہم تو ہمارے بچے، ہمارے بڑے دنیا کے کاموں کے لیے کیا-کیا جوخم سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کیسے-کیسے ہارڈ کورس کو دن اور رات پڑھ کر ان میں اچھے مارکس لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن میں اچھی محنتیں کر کے اچھے مارکس لانے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے پاس ہمارے اچھے مارکس بن جائیں۔ میرے ہر بات میں، ہر جگہ پہ میرا یہی انٹینشن ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ اتنی زندگی میں نے گزاری اور میرے پاس ایک ہی کتاب تھی، میں نے اس کو کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، کتنا میں سمجھانے کے قابل بنی، کتنا میں سمجھنے کے قابل بنی۔ اپنے آپ سے ہم سبھی کبھی سوال نہیں کرتے۔ ہماری تو ٹینشن دنیا کی ٹینشن ہے کہ اب کون سی جاب ملے گی، کون سی کورس کرنا پڑے گا، یہ کورس کریں گے تو یہ جاب ملے گی، اس جاب میں کتنی سیلری ملے گی، کہاں کون سی کنٹری میں جائیں گے تو کتنی سیلری مل سکتی ہے، یہاں اتنی مل رہی ہے، باہر کتنی ملے گی، باہر سے پڑھ کے آئیں گے تو کتنی ملے گی، یہی ہمارے ٹینشن ہے بس۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک قدم تو نکالو، ایک قدم تو آگے بڑھاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کاموں میں، یہ بھی ایک ہجرت ہوگی۔ آپ کا یہاں کلاس میں آ کر بیٹھنا بھی ایک ہجرت ہے، کیونکہ آپ نے ہجرت اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے نا، کئی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑی، آپ کے کام کاج، آپ کی پڑھائی، آپ کی بیماری، آپ کے بچوں کو آپ نے مینج کیا، آپ کے گھر والوں کو آپ نے مینج کیا، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اس میں بھی اب ہم آ گئے ہیں اور انشاءاللہ العظیم جب ہم سنسیئرلی اس میں بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی دل چاہا تو کر لیا جوائن، کبھی دل چاہا تو نہیں کیا جوائن، تو یہ تو ہمارے اپنے لیے ہے۔ اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے جوائن کیا یا نہیں کیا، آپ کے سر پر کوئی ڈنڈا نہیں کھڑا کیا میں نے کہ آپ نے جوائن کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ آخرت میں کہیں ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا اجر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو کہ اتنی بڑی ہمیں زندگی ملی تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے پھر کہ اتنی بڑی زندگی میں ہم نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہم جواب دینے سے قاصر رہیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے جو بھی ہم کام کریں بڑے دل سے، بڑے شوق سے کیا کریں۔ وہ جو ہم نے پڑھا تطوع خیرن کہ جو کوئی ہم نیکی کریں شوق سے کریں۔ ہمارا جیسے ہی ٹائم ہمیں ملتا ہے فوراً ہم اپنا نوٹس لے کے بیٹھ جائیں، ہم اپنے الفاظ معنی یاد کرتے بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ ہم نے اب ہماری آنکھیں کھلی ہے تو ہم ایک ایک لمحہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کی کافی ٹائم ہمارا ضائع ہو چکا ہے، تو اب ہم اتنا ضائع کر چکے ہیں ہم جو وقت، تو اب جو ہمارے پاس ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا وقت بچا ہے، تو ایک ایک لمحے کو ہم اپنا ویلیویبل بنائیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا یہ کہ تم قصر کرو من الصلاۃ نماز، ان خفتم اگر تم ڈرو، ان یفتنکم اس بات سے کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کانوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، کانوا ہے لکم تمہارے عدوً مبینہ دشمن۔ اب یہاں پر یہ نماز قصر کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہم نے اس بارے میں ڈسکس کر لیا کہ نماز قصر کب ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو، سفر میں نماز کو جمع بھی کیا جاتا ہے اور اس کو کم بھی کیا جاتا ہے، جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کو 2 رکعت کر دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس بارے میں ڈسکس کر لی کہ فجر کی نماز ایز اٹ از رہے گی اور مغرب کی نماز 3 رکعت ایز اٹ از رہے گی، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر نماز جمع کرنی پڑے گی تو ظہر اور عصر کو جمع کریں گے اور مغرب اور عشاء کو جمع کریں گے۔ تو ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ ظہر کی نماز تھوڑی لیٹ کر کے پڑھی جائے اور عصر کی 2 اور ظہر کی 2 پڑھ لی جائے، یا پھر کیا کریں عصر کی نماز میں ظہر کی نماز بھی پڑھ لی جائے، جیسے بھی ہم کو موقع حاصل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹریولنگ میں ہمیں رکنے کا موقع نہیں ملتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں پر ہم رک کے نماز پڑھ سکیں، تو ایسی جگہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو جمع کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اور قصر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے کہ ہم اگر اس کو ہم لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی، اور قصر ہماری اب اس کے لیے فاصلے کی بات یہ ہے کہ اس میں فاصلہ ہر جگہ الگ الگ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا اس کا کوئی ایک کہیں پہ 9 میل کی مسافت ہے، کہیں کچھ اور ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ایک کوئی ایسی ٹھوس حدیث نہیں ملتی کہ جس میں یہ طے کیا جائے کہ کتنا اس میں فاصلہ ہے، بس یہ کیسا ہے کہ جیسے ہی آپ کے شہر سے نکل گئے، آپ کے شہر سے باہر جیسے ہی نکل گئے آپ، تو آپ کی نماز قصر وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ 4 دن یا 4 دن سے کم رہتے ہیں
تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہینے کی مسافت میں بھی کیا کیا تھا، نماز کو قصر کیا تھا جب تک ہم مسافر ہیں۔ اگر آپ آج کسی کے، اب آپ سمجھ لیجئے اب ایگزامپل کہ آج یہاں سے ہم ریاض سے ہم جدہ جا رہے ہیں۔ اب جدہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم واپس کب آئیں گے، تو ہماری نماز تب تک کے لیے قصر رہے گی، چاہے وہ 8 دن ہو، چاہے 15 دن ہو، چاہے 1 مہینہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ جدہ میں آپ جا رہے ہیں اور آپ 8 دن رہیں گے یا 10 دن رہیں گے، تو آپ پھر وہاں پر مسافر نہیں رہیں گے، بلکہ آپ وہاں پہ مقیم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو وہاں پہنچتے ہی پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی پھر۔ تو ایسے بھی اس کے کچھ میں نے ڈالا تھا، باقی بہنوں نے ہو سکتا ہے کہ گروپ پہ سے اس کی ڈیٹیل پڑھ لی ہوگی، تو وہاں وہ یہ ساری چیزیں پھر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم اپنی نماز کو قصر کر لیا کرو۔ قصر کس سے ہے؟ اردو کا ورڈ تقصیر، تقصیر کا مطلب ہے کم کرنا۔ اور پھر کیا ہے، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تم فتنے میں ڈالیں، یعنی کہ کیسا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ چل رہی ہے اور تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے، تو ایسے بھی موقع پر کیا کرو تم کہ تم نماز کو کم کر دو۔ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اور ہیں کافر تمہارے دشمن۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کافر ہر وقت ان کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، اور جب ہوں آپ ان میں قائم، پھر آپ قائم ہو ان میں، قائم کریں نماز، لہم ان کے لیے صلاۃ نماز، فلتقم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معاک آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ ساتھ لے لے، اسلحتہم اپنے ہتھیار، فاذا سجدوا پھر وہ جب سجدہ کر لے، فلیکونوا تو ہو جائے، من ورائکم تمہارے پیچھے، ولتأتی اور چاہیے کہ آئے، طائفتن ایک جماعت دوسری، یعنی کہ دوسری جماعت آئے، لم یصلوا اس نے جو نماز پڑھ لی، فلیصلوا تو وہ نماز پڑھے، معاکا آپ کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ لے لے، حذرکم اپنا بچاؤ، واسلحتہم اور اپنے ہتھیار، ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو تغفلون کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، فیمیلون پھر وہ ٹوٹ پڑے، علیکم تم پر، میلتن ٹوٹ پڑنا، واحدتن ایک بارگی، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان کان آپ اگر ہو تم کو اذن کوئی تکلیف، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کن تم مردا یا تم وہ بیمار، ان تدعو یہ کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنے ہتھیار، وخذو اور تم ساتھ لیے رکھو، حذرکم اپنا بچاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعدہ تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینہ۔ اب یہ آیت نمبر جو 102 ہے، تو اس میں کیا ہے، آیت نماز خوف کا ذکر ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کی صورتیں بتائی گئی کہ نماز خوف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ رہتے تھے تو ظاہر ہے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، تو وہ کیا کرتے تھے جنگ کے ٹائم پر کہ نماز، یہاں پر ایک ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ نمازوں، جنگ کے ٹائم بھی ان لوگوں کو نماز معاف نہیں کی گئی، یعنی کہ جنگ چل رہی ہے اور اس کے باوجود یہاں پر پیچھے نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی، تو اسے نماز خوف کہا جاتا ہے، جو آیت نمبر 102 میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک گروہ جو ہے سامنے کیا کرے گا، وہ لڑے گا اور پیچھے کا جو گروہ ہے، جو دوسری جماعت ہے پیچھے کی، وہ کیا کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور 1 رکعت پڑھ کے وہ جماعت جائے گی اور وہ اس جماعت کے آگے کھڑی ہو جائے گی جو لڑ رہے تھے، اب جو لڑ رہے تھے وہ پیچھے آ جائیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور پھر وہ اپنی اپنی بعد میں آ کے 1 رکعت پھر وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس طریقے سے جماعت کے ساتھ ان کی نماز ہوئی، اور یہ اسے کہتے ہیں نماز خوف۔ اب ظاہر ہے اگر پورے کے پورے ادھر آ جائیں تو دشمن کے حملے کی چانسز ہوں گے، تو یہ وہ ٹوٹ پڑیں گے نا پھر۔ اگر تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، یعنی کہ سارے کے سارے ہتھیار رکھ دو اور سارے کے سارے جماعت پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، تو کیا ہوگا کہ وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر یہ کہ پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کی معافی بھی نہیں دی، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسے حالات ہوں گے تو اب ان کو نماز کیسی پڑھنے پڑے گی۔ اب یہاں پر ان کو یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جنگوں کے ٹائم کی نماز کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی بارش ہو رہی ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اگر تم پریشانی ہے، تم ہتھیار اپنے نہیں لے سکتے، تو کیا کرو، اپنے ہتھیار اتار کے رکھو،
لیکن کیا کرو، اپنا بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے محیناً رسوا کن عذاب۔ یعنی کہ یہاں پر جنگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جنگوں میں کہ وہاں پر ہتھیار اتار کے رکھ دینا کیا ہے، ایک بہت بڑی گناہ کی بات ہوتی تھی، لیکن اب ایسی پریشانی ہے کہ بارش سے بھیگ گئے، یا پھر ایسی کوئی پریشانی ہے، یا کپڑے چینج کرنا پڑ گئے، یا پھر ایسی بیماری ہے کہ کوئی پریشانی ہے کہ آپ ہتھیار نہیں لے سکتے، تو بخار آ گیا، کچھ ہو گیا، تو ایسی جگہوں پر پھر اپنے ہتھیار تم اتار سکتے ہو، وہاں پر پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرو، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ ہی رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ دشمن تم پر حملہ کر دیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پوری کر لو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ذکر کرو اللہ کا، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر۔ پھر جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے علی المؤمنین، مومنوں پر، کتابا موقوتا، فرض مقررہ وقتوں پر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ تم نماز جنگوں میں نماز پڑھ لو، بلکہ کبھی ایسے بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، انہوں نے وہ ٹائم بھی نمازیں پڑھی۔ تو یہاں پر اگر تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہوئے ہو، تو ہر وقت اللہ کے ذکر کیا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، یا اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، تو ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں بزی رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے خاص بندے اور خاص دوست ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تب جب پوری کر لو نماز، یعنی کہ نماز ہونے کے باوجود بھی پھر یہ نہیں ہے کہ نماز ہو گئی چلو اب لگ جاؤ دنیا کے بیکار کاموں میں، نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر ہم کھانا پکا رہے، اگر ہم ویجیٹیبل کاٹ رہے ہیں، اگر ہم کپڑے دھو رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہماری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر آنا چاہیے۔ لیٹے لیٹے بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئیں، تو سوچئے کہ اگر ہمارا آخری وقت، اگر ہو سکتا ہے کہ رات میں اگر نیند میں ہماری روح اللہ کے پاس جا رہی ہے اور دوسرے دن واپس نہیں آ رہی ہے، تو ہمارا آخری وقت کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا ہمارا کام۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تم جب بھی کسی بھی حالت میں ہو، یہ نہیں کہ نہیں ابھی تو آرام کر رہی ہوں تو ابھی اللہ کا ذکر کیسے کروں، ابھی قرآن ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کیسے کروں۔ نہیں، قرآن ہاتھ میں چاہے رہے چاہے نہ رہے، چاہے مصلی بچھا ہوا ہو چاہے نہ بچھا ہوا ہو، جہاں بھی آپ کہیں ہیں، کوئی بہنیں ہماری پیریڈز کی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، مارننگ ایوننگ اذکار نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر جگہ پر جیسے بھی تم حالت میں ہو، لیکن تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہاں پر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یعنی کہ جنگوں سے جب یہ لوگ واپس آ گئے، بے خوف ہو گئے، کبھی ایسی پریشانی ہے کہ باہر ہم لوگ نکلے اور کوئی حالات ایسے خراب ہو گئے اور ہم نماز نہیں پڑھ سکے، پھر ہم گھر میں آ کے فوراً کیا کریں؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اپنی نماز قائم کریں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز مومنوں کے لیے مقررہ وقتوں پر فرض کیے، ایسے نہیں کہ مرضی آئی پڑھ لیا، مرضی آئی نہیں پڑھ لیا۔ اب دیکھیے کہ جو نان مسلمس ہیں ان کی پوجا پاٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے لیکن ہمارے ٹائمنگز مقرر ہیں، صبح ہونے سے پہلے، صبح صادق میں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، سورج اتنے فاصلے پر آئے گا تو ایک نماز، اور دیکھیے نا کہ 5 نمازیں ہی تو ہے ہماری، کون سی ہم کو اللہ تعالیٰ نے سارا دن بزی کر کے رکھ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کی بھی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے تو ہم ٹال کے پڑھیں گے، قضا کر کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، قضا پڑھ لیں گے، باہر نکلیں قضا پڑھ لیں گے۔ جب ہم باہر نکلیں تو پہلے یہ پلان کریں کہ میری کوئی نماز سنی جاتی ہے اس میں، میں بازار جا رہی ہوں تو وہاں کوئی ایسے مال جا رہی ہوں۔ اب یہاں پر تو سعودی عرب میں ہر مال میں آپ کو مسجدیں مل جائیں گی، لیڈیز کے لیے بھی الگ، جینٹس کے لیے بھی الگ، اور کہیں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، تو کہیں بھی لوگ نماز روکتے ہیں، کہاں راستوں میں بھی نمازوں کے بنائے گئے ہیں جگہیں ایسی جہاں پر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور کئی جگہوں پر تو کیا ہوتا ہے، روڈ پہ ہی لوگ روک دیتے ہیں اپنی کار، اپنی گاڑی میں سے جا نمازیں نکالتے ہیں اور وہاں پر بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کئی بازاروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر شرمندگی نہیں فیل کرتا۔ ہمارے انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرمی، نہیں یہ کیا سوچے گا، نہیں وہ کیا کہے گا، یہ ہمارے پاس بڑا بندہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا سوچیں گے،
ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا اگر میری نماز ٹائم پر نہیں ہوئی تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گی؟ چھوٹی سی ہم شاپنگ کے لیے بازار گئے، کیا وہ ہمارے لیے اتنی جینین تھی کہ ہم اس کے لیے اپنی فرض نماز چھوڑ دیتے اور ٹائم کے علاوہ اس کو پڑھتے؟ یا تو ہم کو یہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسی نماز کے ایسے ٹائم نہ جائیں کہ ہماری فرض نماز چلی جائے، فرض نماز ہماری قضا ہو جائے۔ اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے دل میں بہت شدت سے تکلیف محسوس ہونی چاہیے کہ آج میری قضا ہو گئی، آج میری قضا ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ فجر میں اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ نے کیا کیا رات بھر؟ کیوں آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی؟ تو آپ نے ہم دن بھر اس کی تکلیف محسوس کرنا چاہیے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بڑا قدردان ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت ہے کا وعدہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن انسان اگر وقتوں کی پرواہ نہ کرے، چیزوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نمازوں کے اوقات جو مقرر ہیں ہمیں اس میں ہی نماز پڑھنی ہے، ٹائم ٹال کے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں قضا کر کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ اذان کا انتظار کیا کریں، مصلی بچھا کر بیٹھیں اور جب تک جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے بیچ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت آپ دعائیں کر سکتے ہیں، بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے، دعائیں مس مت کیجیے۔ پھر ایسے ٹائم پر جلدی سے جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ کی گڈ لسٹ میں ہم آ جائیں۔ دنیا کے کام تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کام رک جائیں گے، ہم نماز پڑھنے بیٹھیں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے؟ 10 منٹ یا 15 منٹ؟ بہت اچھی اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو 10 منٹ لگیں گے یا 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگے گا۔ تو ہمارے پاس تو دن کا سارا حصہ پڑا ہوا ہے کام کاج کے لیے، تو ہم اپنے کاموں کو ایسے مینج کریں کہ کوئی ہماری نماز قضا نہ ہو، کوئی ہماری نماز لیٹ نہ ہو اور وہ وقت پر ادا ہو جائے۔ آیت نمبر 103 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔